Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. इसकी धड़कन तेज़ होती जा रही थी। वो ऐसे सांस लेने लगी जैसे न जाने कितनी मुसाफत दौड़कर तय की हो। तुम्हें कमरा कैसे लगा? वो किसी की आवाज़ सुनकर एकदम पलटी थी। वो कब वहाँ आया इसे पता भी नहीं लगा। हुरैन ने एक नज़र दोबारा खिड़की से नज़र आते बागीचे और इसमें मौजूद गाज़ीबो को देखा, जहाँ वो सिर्फ 2 हफ्ते पहले आई थी, और फिर इस शख्स की तरफ पलट गई। वो यहाँ क्यों थी? इसे देखकर खौफ से वो खून ठंडा पड़ता महसूस करने लगी। हाथ में पकड़ी हुई डिश साइड टेबल पर रखी और खुद साइड पर रखी कुर्सी पर बैठ गया। टांग पर टांग जमाए वो इसे अपने होशक्लब तर करता देख रहा था। वो फिर से अपने नाखून हथेलियों में गाड़ रही थी और इसे ये हरकत सख्त नापसंद आई थी। कितने ही मिनट इनके दरमियान सुकूत छाया रहा। वो इसे ऐसे ही बैठा देख रहा था और हुरैन अपनी उथल पुथल सांसें दुरुस्त करने में अभी तक नाकाम थी। वो उसे कुछ भी तो नहीं बता रहा था, ना ही कुछ कह रहा था, बस दूर बैठा अपनी नज़रों से खौफज़दा कर रहा था। मैं यहाँ क्यों हूँ? आखिरकार इसने पूछ ही लिया। क्योंकि मैं तुम्हें लाया हूँ। हुरैन ने एकदम नज़रें उठाकर इसे देखा था, लेकिन जब इसकी हुद में उतरती निगाहें ना देख पाई तो वापस इन्हें झुका लिया। क्यों? इसने खुले हुए दरवाजे की तरफ देखा था। क्या वो यहाँ से भाग सकती थी? क्या वो शख्स इसे रोकेगा? और हाथ इसकी सोच पढ़कर मुस्कुराया था। क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। आखिर वो इससे क्या चाहता था? क्या इसे फिर से इसके पापा की वजह से निशाना बनाया जा रहा था? इसकी आंखें नम होने लगीं। कालीन पर गिरते आंसू हाथ ने बाखूबी देखे थे। मुझे जाने दो, इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा था। हाथ एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वो खौफ से पीछे कदम उठाने लगी, लेकिन इसके पीछे मौजूद खिड़की ने ऐसा करने से रोक दिया। वो बेड की तरफ बढ़ा और इस पर बड़ा हुरैन का दुपट्टा थाम लिया। अपने खौफ में इसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि इसका दुपट्टा कहाँ है। वो कदम बढ़ाता इसके ऐन सामने खड़ा था और हुरैन को लगा अगर वो इसके मज़ीद करीब आया तो इसकी रूह इसके जिस्म से परवाज़ करने में ज़रा देर नहीं लगाएगी। लेकिन वो इससे कुछ फासले पर रुक गया था और वहीं से इस पर दुपट्टा उड़ाया था। डार्लिंग, जब तक मैं चाहूँगा तुम यहीं रहोगी। तुम इस घर में आज़ादी से घूम सकती हो। और हाँ, तुम्हारे लिए मैं खाना लाया हूँ, वो खा लेना। ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन फिर एकदम रुका था। और हाँ, आइंदा तुम्हें जो भी खाना हो इसके लिए तुम्हें डाइनिंग टेबल तक जाना होगा। ये कहते हुए वो चला गया, लेकिन हुरैन वहीं फर्श पर बैठती चली गई। आखिर क्या लिखा था इसकी किस्मत में? इसकी आज़ादी की तरफ बढ़ते कदम फिर से रोक लिए गए थे। अब ये कैसी नई सज़ा थी? आखिर कब तक वो अपनी ही मनहूसियत का शिकार होती रहेगी? नहीं, पापा मुझे ज़रूर ढूंढते यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन फिर कुछ सोचकर इसकी ये उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि वो तो घर में हथ लिख कर छोड़ आई थी कि वो हमेशा के लिए जा रही है। लेकिन कोई कैसे जान पाएगा कि वो वहीं कराची में थी? इसे वहीं बैठे रात हो चुकी थी। इस कमरे में दोबारा कोई नहीं आया था और इसने इस कमरे को अपना कैद खाना बना लिया था। इतने वक्त में वो हर तरह से सोच चुकी थी कि इसे आखिर क्या चाहिए, लेकिन इसके दिमाग में हमेशा काली आंखें घूम जाती थीं। इसकी ज़ख्मी रूह और ज़ख्मी जहन इसे कुछ नहीं दे सकती थी। इसे कुछ खाए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका था और अब वो मज़ीद भूखी नहीं रह सकती थी। वह साइड टेबल की तरफ कदम बढ़ाने लगी। डिश का जब ढक्कन उठाया तो वहाँ बस एक ठंडा हुआ हो चुका ब्रेड स्लाइस और एक फ्राइड एग था, साथ में मिनरल वाटर की बोतल। इसकी भूख के हिसाब से ये बहुत कम था, लेकिन वो पहले पानी की बोतल खोलती वो पीने लगी और फिर इस बड़ी सी डिश में थोड़ा सा खाना खाने लगी। आखिर जब वो खुद में कुछ ताकत महसूस करने लगी तो तब से पहली बार इस जगह का मुआयना करने लगी। पहले जब वो वहाँ आई थी तो इसने सिर्फ हाल और बागीचा ही देखा था। वो एक वसी कमरे में थी, इसे सुर और काले रंग से सजाया गया था। वो कमरा भी बाकी घर की तरह खूबसूरत था। अगर वो अगवा न की होती तो ज़रूर इसको देखकर खुश होती। सामने की सारी दीवार की जगह खिड़कियाँ थीं, जिनकी बैरूनी जानब मजबूत सनाहें और जाली लगी थी। वो वहाँ से गाज़ीबो साफ तौर पर देख सकती थी। कमरे में दरवाजे थे, 2 दरवाजे थे। पहला दरवाज़ा जो इसने खोला वो बाथरूम का था और दूसरा वार्डरोब का, जहाँ इसका सारा सामान मौजूद था।
وہ اپنے تمام کپڑے سلیقے سے ہینگ کیے دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی۔ اس کے تینوں بیگ بھی وہیں ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی طرف لپکی اور موبائل ڈھونڈنے لگی، لیکن نہ ہی وہاں اس کا موبائل تھا اور نہ ہی لیپ ٹاپ۔ ایک بار پھر سے وہ رونے لگی۔ ہاتھ جیسے ہی واپس آیا وہ پہلے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور نہانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حورین اسے اس حالت میں دیکھ کر ڈر جائے۔ وہ اکثر ہی واپس ہون میں لت پت آتا تھا۔ فریش ہو کر وہ سیدھا ڈائننگ روم میں گیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ امارا اس کے لیے ڈنر لگا رہی تھی۔ اس کے ساتھ سوزی بھی موجود تھی۔ سوزی ایک عیسائی لڑکی تھی جسے اس کے ماں باپ نے کالج کے کام کے لالچ میں گاؤں سے شہر بھیجا تھا، اور اسے بھی کافی لڑکیوں کی طرح جسم فروشی کے لیے مجبور کیا گیا۔ جب ہاتھ نے اسے کامران کے اڈے سے نکالا تھا تو اس کا ایک بازو بری طرح فریکچر تھا۔ اسی لڑکی نے کامران کو اشال کو لے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب وہ ہاتھ کے گھر امارا کے ساتھ کام کرتی تھی۔ کیا حورین نے کھانا کھا لیا؟ ہاتھ نے کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ جب سے آئی ہیں کمرے سے نہیں نکلی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے کمرے میں کھانا لے جاؤں؟ امارا اس معصوم سی لڑکی کے لیے پریشان تھی۔ اتنے سالوں میں اس نے ہاتھ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، جب بھوک لگے گی تو خود ہی آ جائے گی۔ ہاتھ نے جان بوجھ کر اسے کم بریک فاسٹ دیا تھا اور اسے کمرے میں کھانے سے منع کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر حورین کو کمرے سے نکالنا ہے تو یہ کرنا ہوگا۔ سوزی جانتی تھی کہ حورین کے لیے یہ وقت کتنا مشکل ہوگا۔ جب وہ خاموش نہ رہ سکی تو بول اٹھی، لیکن وہ 2 دن سے… ہاتھ کی ایک نظر نے اسے وہیں خاموش ہونے پر مجبور کیا تھا، اور امارا نے اسے گھوری ڈال کے چپ رہنے کی تلقین کی تھی۔ سوزی نے ہاتھ کے لیے کام کرنے کی خواہش تو کر دی تھی، لیکن اب وہ جان رہی تھی کہ اس کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے۔ امارا اس کی طبیعت سے کافی واقف تھی، اسی لیے وہ اس کے فیصلوں پر کبھی سوال نہیں کرتی تھی، چاہے وہ انہیں صحیح مانتی ہو یا نہیں، لیکن وہ مکمل طور پر اس کی وفادار تھی۔ کل سے میرا ایک آدمی یہی رہا کرے گا۔ وہ حورین کی حفاظت کے لیے ہے۔ میری غیر موجودگی میں وہ یہاں کی حفاظت کرے گا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی گارڈ نہیں رکھا تھا، اس لیے امارا کو سن کر پریشانی ہوئی تھی۔ تم دونوں اب جاؤ، یہ سب میں سمیٹ لوں گا۔ آج یہاں اسے دوسری رات تھی اور بھوک سے اس کا برا حال، لیکن وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہل رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور وہ ان 2 دنوں سے سوئی نہیں تھی۔ جب وہ مزید نہ رہ سکی تو دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے کے اندر لاک نہیں تھا، لیکن باہر ضرور تھا۔ لیکن ہاتھ کا ارادے سے قید کرنے کا نہیں تھا، اس لیے دروازہ آرام سے کھل گیا۔ وہ دوسری منزل پر تھی، اس لیے دبے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسے امید تھی اس وقت کوئی وہاں موجود نہیں ہوگا۔ ہال میں پہنچ کر اس نے ارد گرد دیکھا اور کچن جانے کا ارادہ چھوڑ کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہ لاک تھا۔ اپنے آنسو پیتی وہ کچن ڈھونڈنے لگی۔ کچن کا سائز ایسے تھا جیسے کسی محل کا رسوئی گھر ہو۔ وہ فریج کے پاس گئی، لیکن اس میں پانی کی بوتلوں اور کچھ فروٹس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک سیب اٹھا کر پلٹی، جب اندھیرے میں کھڑے شخص کو دیکھ کر چیخ اٹھی اور سیب ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ہاتھ نے آگے بڑھ کر کچن کی لائٹ جلا دی اور حورین وہاں سے غائب ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ تمہیں فریج سے کچھ نہیں ملے گا، جو چاہیے یہاں پینٹری میں موجود ہے۔ اس نے کچن میں موجود ایک دروازہ کھولا جو کہ پینٹری کا دروازہ تھا۔ وہاں ہر چیز موجود تھی۔ اندر سے آتی ٹھنڈک سے حورین نے چھرچھری بھری تھی۔ ہاتھ پینٹری سے مختلف پھل نکالنے لگا۔ چھری اٹھاتا وہ کٹنگ بورڈ پھل کاٹنے لگا۔ حورین اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہیں رکے یا چلی جائے، لیکن اسے بھوک لگی تھی۔ کچھ دیر میں فروٹ سیلڈ کا باؤل تیار تھا۔ ہاتھ نے ایک چھوٹے باؤل میں سیلڈ نکالا اور کچن آئی لینڈ کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ وہاں سے نہیں ہلی تو اس نے باؤل وہاں رکھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حورین ڈرتی ہوئی سٹول تک گئی اور اس پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بھی اس کے 2 سٹول چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو حورین پریشانی سے اپنا ہونٹ چبانے لگی، پھر دھیرے دھیرے باؤل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور فروٹ سلاد سے انصاف کرنے لگی۔ ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا جب ہاتھ کی آواز وہاں گونجی تھی، آرام سے کھاؤ۔ اب وہ چبا چبا کر کھانے لگی۔ جب اس نے ہاتھ کو مسلسل خود کو گھورتے پایا تو شرمندگی سے اس نے باؤل اس کی طرف کھسکا دیا۔ ہاتھ اسے آبرو چکا کر دیکھنے لگا تو حورین نے پھر سے سلاد اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سارا سلاد کھا چکی تھی اور اب اس کی نظر باقی سلاد پر تھی۔ کیا میں اور لے سکتی ہوں؟
نہیں، تم موڑ نہیں لے سکتی۔ حورین کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ہاتھ اٹھ کر باقی سلاد فریج میں رکھنے لگا۔ اگر تمہیں کچھ اور چاہیے تو صبح ناشتے کے لیے نیچے آ جانا۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھیں جسے وہ خود میں ہی اتار گئی۔ حورین اس کی پشت گھورتے ہوئے اسٹول سے اترنے لگی۔ جیسے ہی ہاتھ پلٹا وہ پوری رفتار سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اسے ابھی بھی بھوک لگی تھی لیکن پہلے جتنی نہیں۔ ایکسرسائز اور جاگنگ کے بعد وہ فریش ہو کر ناشتہ کر رہا تھا، لیکن حورین ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس کا ناشتہ ختم ہونے والا تھا جب حورین اسے سیڑھیوں پر کھڑی دکھائی دی۔ گہرا سبز رنگ کا فراق پہنے اپنے بالوں سے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ ناخن ہتھیلی میں چباتی وہ مشکل سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں پہ پہنچی، ڈائننگ روم کے کھلے دروازے سے اسے وہ شخص صاف دکھائی دیا اور اب وہ واپس جانے کا سوچ رہی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ وہ شخص اسے خوفزدہ کرتا تھا، لیکن وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ ابھی تک تو اس نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، پر وہ یہاں قید کیوں تھی؟ کافی دیر وہ یہی سب سوچتی رہی۔ پھر جب بھوک ستانے لگی تو وہ باہر چلی گئی۔ اس کی سوچ کے مطابق ہاتھ واقعی جا چکا تھا، تو وہ کچن کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہاں سے آتی آوازوں سے رک گئی اور اندر جھانکنے لگی۔ اندر ایک خوبصورت عورت برتن دھو رہی تھی اور خود پر نظریں پا کر ایک دم پلٹی۔ حورین ایسے پکڑے جانے پر شرمندہ ہوئی تو کچن کے اندر داخل ہو گئی۔ ارے آؤ بیٹی، میں امارہ ہوں، یہاں ہاتھ کے لیے کام کرتی ہوں۔ وہ خوشی سے مسکراتی ہوئی ایک دم حورین کی طرف بڑھی، جس پہ وہ فوراً پیچھے ہٹی، اور وہ عورت بھی وہیں رک گئی۔ مجھے معاف کر دینا، ہاں صاحب نے مجھے بتایا تھا آپ جرم فوبیا ہے، آپ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بھول گئی تھی۔ امارہ شرمندگی سے معافی مانگ رہی تھی اور حورین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اسے جرمز فوبیا تو نہیں تھا، پر ہاتھ نے یہ کہہ کر اس کا پردہ ضرور رکھا تھا۔ حورین کا دل اس بات پر دھڑکا تھا اور وہ ایک دم مسکرا اٹھی۔ امارہ اس کو مسکراتا دیکھ کر کچھ اچھا محسوس کرنے لگی۔ آؤ، آپ کیا ناشتہ کریں گی؟ وہ حورین سے پوچھتی پینٹری کی طرف بڑھ گئی۔ حاج صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ہلکا پھلکا ہی ناشتے میں دوں، تاکہ کہیں ایک دم زیادہ کھانے سے آپ بیمار نہ ہو جائیں۔ اب وہ اتنا تو نہیں کھاتی تھی، حورین غصے سے سوچنے لگی۔ امارہ اس کے سامنے جوس رکھ کر ناشتہ بنانے لگی اور وہ جوس پینے لگی۔ حورین کو وہ بہت پسند آئی تھی۔ وہ اسے گھورتی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے چہرے کے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی، شاید وہ اسے کچھ بتا پائے۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ وہ اٹک اٹک کر پوچھنے لگی۔ میں یہاں کئی سالوں سے ہوں، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ شاید وہ اس کی مدد کر پائے۔ مجھے ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ امارہ بول اٹھی۔ مجھے نہیں پتا حاج صاحب کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ دل کے برے نہیں، آپ انہیں ایک موقع دے کر دیکھیے۔ یہ کہہ کر اس نے ناشتہ حورین کے سامنے رکھا اور جانے لگی۔ جب حورین اس کی بات سے غصے میں آ کر چلائی، میں یہاں کہتی ہوں۔ امارہ اس کی بات پر رکی اور پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کیا آپ واقعی یہاں قید ہیں؟ وہ بہت اطمینان سے آبروئیں جھکا کر پوچھ رہی تھی۔ جتنا میں جانتی ہوں، قید ایسی تو نہیں ہوتی، اس نے حورین کے گرد اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے خود اپنے آپ کو اس کمرے میں قید کیا ہے۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے چلی گئی، لیکن حورین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی کمرے کی طرف جانے لگی جب اس کے قدم اسے خود بخود اس باغیچے کی طرف لے گئے۔ وہ جگہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہاں کئی نئے قسم کے پھول بھی تھے، ہر رنگ کا گلاب خاص طور پر وہاں لگایا گیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں گھومتی رہی۔ روشنی میں وہ اس جگہ کو بہتر طریقے سے دیکھ پا رہی تھی۔ وہ باغیچہ سلاخوں کی مدد سے ہر طرف سے بند تھا، جیسے کوئی گرین ہاؤس ہو۔ کئی قسم کی بیلوں سے وہ سلاخیں ڈھکی ہوئی تھیں۔ تبھی جاننا مشکل تھا کہ وہ جگہ بند ہے۔ جب وہ واپس ہال میں آئی تو سامنے بیٹھے ہاتھ کو دیکھ کر چونکی۔ وہ کافی دیر سے باغیچے میں تھی اور اسے وقت کا احساس نہیں ہوا تھا، اور اب دوپہر ہو چکی تھی۔ ہاتھ کے سامنے ایک باڈی بلڈر کی جسامت کا شخص کھڑا تھا اور وہ اس سے باتوں میں مصروف تھا۔ حورین موقع دے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی، لیکن اس کے پکارنے پر رک گئی۔ یہاں آؤ حور۔ وہ اسے ایسے پکارتا تھا جیسے اس پر حق رکھتا ہو۔ حورین کتنی ہی دیر وہیں کھڑی رہی، لیکن پھر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ ناصر ہے، آج سے میری غیر موجودگی میں یہی رہے گا، تمہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حورین نے رکا ہوا سانس خارج کر کے ایک دم ناصر کی طرف دیکھا، جو اب نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ہیلو میم،
میری موجودگی میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب وہ اسے کیسے کہتی کہ اس کا باس ہی میرا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے ناصر، تم اندرونی گیٹ کے باہر رکو گے۔ اپنی نظریں حرین پر مرکوز رکھ کے وہ ناصر سے مخاطب تھا۔ جب وہ چلا گیا تو حرین بھی جانے کے لیے پلٹ گئی۔ رکے، مجھے تمہیں کچھ دینا ہے۔ حرین وہیں رک گئی اور اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اسے اپنی بربادی کا کوئی سامان نہیں دیکھنا تھا۔ ہاتھ اس کو کانپتا ہوا چھوڑ کے اپنے آفس کی طرف چلا گیا اور وہاں سے حرین کے لیے گفٹ لے آیا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھیں کھولو حرین، اس نے حرین کے گلے میں لپٹے ہوئے اسکارف کو چھو کر کہا۔ اس نے اسے اتنی نرمی سے چھوا تھا کہ وہ اس کے لمس اور ہوا میں فرق بھی جان نہ پائی۔ وہ کڑواہٹ حلق سے اتارتی آنکھیں کھولنے لگی، لیکن اس کا جھکا سر جھکا ہی رہا۔ ہاتھ کے ہاتھوں میں میک دیکھ کر وہ چونکی تھی اور پھر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے پرانے لیپ ٹاپ سے کافی بہتر ہے۔ اسے اپنے سامنے کھڑے شخص پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا وہ پاگل تھا؟ وہ اسے اغوا کر کے لایا تھا اور اب اتنا مہنگا میک دے رہا تھا۔ کیا اسے نہیں پتا کہ وہ اس سے پولیس سے رابطہ قائم کر سکتی ہے؟ جب وہ اسی طرح اسے دیکھتی رہی تو ہاتھ قریب صوفے پر بیٹھ گیا اور میک کو سٹارٹ کرنے لگا۔ میں نے تمہارا آن لائن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ تمہارے سبجیکٹ وہی ہیں جو اسلام آباد میں تم نے رکھنے تھے۔ اگر تمہیں کوئی سبجیکٹ بدلنا ہو تو 1 ہفتے کا وقت ہے۔ کل سے پہلا لیکچر ہے، وہ اسے سب سمجھا رہا تھا۔ تمہاری یونیورسٹی کا پاسورڈ اور ID میں نے اس میں سیو کر دی ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے سنتی اس کے ساتھ والے سنگل صوفے پر بیٹھنے لگی۔ ہاتھ نے اس میک لیپ ٹاپ کا رخ حرین کی طرف کر دیا۔ جب وہ اسے چھونے لگی تو ہاتھ نے ایک دم اس پر ہاتھ رکھ کے اسے بند کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا ڈارلنگ، یہ تمہاری تعلیم کے لیے ہے، اس سے کوئی بے وقوفی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ حرین نے اس کی آنکھوں میں وہی شیطانیت دیکھی تھی جس کی وجہ سے وہ اس سے ڈرتی تھی۔ حرین فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب جب تم نے یہ میک لینے کا ارادہ کر لیا ہے تو تمہارے روز کے 2 گھنٹے میرے ہوں گے۔ اس نے حرین پر حکم صادر کیا تھا اور اپنی بڑی بڑی گرے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ 2 گھنٹے اس کے ساتھ؟ وہ تو 2 سیکنڈ بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، تو پھر 2 گھنٹے؟ ہاتھ اس کی پیشانی پر پڑتے بل اور آنکھوں میں اترتا خوف دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے اپنی کمزوری پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ کسی صورت اس کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزار سکتی تھی، پر وہ بھی ہاتھ مرزا تھا۔ یہ اس کی سلطنت تھی اور یہاں صرف اسی کی مرضی چلتی تھی۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ہاتھ بس اسے ناصر سے ملوانے آیا تھا اور وہ اب واپس جا رہا تھا۔ حرین کو موقع جاتا ہوا دکھائی دیا تو اس نے آنکھیں زور سے بند کی اور ایک ہی سانس میں بول اٹھی، میں نہیں کر سکتی۔ ہاتھ اس کی بات پر پلٹا تھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حرین نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کو اٹھانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سامنے تھا اور کچن کی دیوار اس کا راستہ روکے تھی۔ ہاتھ اس کے بے حد قریب تھا اور وہ اس سے خوف زدہ سانس روکے کھڑی تھی۔ ہاتھ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھ کر وہیں قید کر دیا۔ ہاتھ کو انکار سننے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی وہ ان کو دوبارہ انکار کے قابل چھوڑتا تھا۔ ڈارلنگ، مجھ سے یہ کھیل تمہیں بہت بھاری پڑے گا۔ حرین کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک بار بھی اسے دیکھ لے۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ تم جس ہوا میں سانس لیتی ہو وہ ہوا بھی میری ہے۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب گویا ہوا، اور تمہاری سانس بھی۔ وہ اسے وہاں کپ کپاتا چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کتنی ہی دیر وہاں کانپتی رہی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔